بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے یہ 3-4 مجلسیں جو رکھی جاتی ہیں اور الحمدللہ بفضل الہی و بتصدق محمد اور آل محمد علیہ السلام یہ سلسلہ چند سالوں سے یہاں پر چل رہا ہے. انشاءاللہ سیرت جناب سیدہ سے کچھ انوار، کچھ روشنی لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. قرآن حکیم کی آیہ شریفہ بڑی مشہور ہے. آپ نماز میں قنوت میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب، دنیا میں بھی ہمیں کامیابیاں اور اچھائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائیاں دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. آیت کا ترجمہ یہ ہے. مجھے جو آپ کی خدمت میں آج کی تقریر میں باتیں عرض کرنی ہیں، کیسے ہمارا انجام بخیر ہو، کیسے انسان کا خاتمہ، زندگی جو ختم ہو وہ اچھی زندگی ختم ہو، کس طریقے سے ہم اپنی آخرت کو اچھا بنائیں. ہاؤ کین وی میک our آخرت گڈ. Now let me say a few words in English. Somebody came to Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad, and asked him, "O Imam, how can we make our outcome good?" اپنا انجام ہم کیسے اچھا بنائیں. How can we make our آخرہ good? Imam said 4 things to him. Number 1, Imam said, give respect to the rights of Allah. Number 1. Number 2, don't use the blessings of Allah in haram way. ابھی میں explain کروں گا. The blessings which Allah already has given to you in the form of the money, in the form of your body, in the form of your wealth, in the form of your children, in the form of everything, whatever Allah has given to you, don't use those blessings in the haram way. If you use, it means you are spoiling your akhirat. ٹھیک ہے. Number 3, Imam said, if Allah does not punish you immediately after your guna, it should not make you proud. سمجھ گئے آپ؟ ماشاءاللہ سب انگلش سمجھتے ہیں یہاں پر. It should not make you proud. Allah is not sending any punishment. So whatever we want, we can do.
It means Allah will never punish. These things only the words of Maulanas from the members. मौलानाओं की बातें हैं खाली, कुछ नहीं होता है. चलो जो दिल चाहे करो, काला करो सफेद करो, जो चाहे कर डालो. जी नहीं. Number 4, the fourth thing which Imam said, this is also very important for everyone. Everyone should listen. Imam said, the one who does zikr of Ahlul Bayt in front of you, you should give respect to him. Allah Akbar. This is the saying of Imam Jafar Sadiq Islam. I have brought in my mobile. Now I can show you. In various books, these 4 sayings of Imam Jafar Sadiq Islam regarding good akhirat, you can see. Now this is unfortunate. Badnasibi hai ye. Many people, they think the one who recites the Fazail of Ahlul Bayt, he recites always Fazail of Ahlul Bayt. He should recite about amal. सबसे ज्यादा वही अमल के पीछे भागता है जिसका अमल सबसे खराब होता है. क्या है? फजाइल से क्या दुश्मनी है तुम्हें? कब्र में तुम्हें अली से मदद मांगनी है और कब्र के बाहर अली नहीं सुनना है. ये कौन सा दोगलापन है भाई? यहां भी तो अली सुनना पसंद करो. पेट में बड़ा रिस्क हलाल होना चाहिए, तभी अली सुनने में मजा आता है. सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर. अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि. इसको हटा, हाँ हटा दो. पेट में रिस्क हलाल हो तब अली सुनने में मजा आता है, तब फजाइल सुनने में मजा आता है. मैं बड़ी क्लियर बात करता हूं, घुमा घुमा के गोल गोल बातें मुझे नहीं आती जी, है ना. इसलिए कि नबी ने क्या फरमाया, ऐ अली तुमसे मोहब्बत करेगा मोमिन, तुमसे दुश्मनी करेगा मुनाफिक. प्यार है. आप मुझे एक बात बताइए, बात देखिए कहां से कहां निकल गई. आप मुझे एक बात बताइए, जिससे प्यार होता है उसकी बातें सुनने में मजा आता है कि नहीं? हमें अपने माँ बाप से बड़ा प्यार है. कोई आके मेरे माँ बाप की तारीफें करे, हम उसे चुप कराएंगे? ए चुप हो जाओ, नहीं सुनना है. इसका मतलब माँ बाप का नालायक बेटा है जो सुनना नहीं चाहता. जिसे प्यार होता है वो चाहता है कि हाँ हमारे माँ बाप की तारीफें होती रहें. दूसरा कर रहा है, मजा आ रहा है. अरे जब दूसरा करे तो इतना मजा आता है. नहीं, मैं एक जुमला कह दूं, हम अहले बैत के फजाइल बयान करें, ये कौन सी बड़ी बात है? अल्लाह फरिश्तों के सामने बयान करे, वो बड़ी बात है नाज़िदाने मोहतरम. आप मुझे बताइए, अल्लाह ने जो जिक्र किया है फरिश्तों के सामने, इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनिया वला अर्दम मदिया वला शम्सन मुदिया वला कमरम मुनीरा वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लदीना. ये जो चादर के नीचे 5 सो रहे हैं ना, 5 आराम कर रहे हैं ना, इनके लिए अल्लाह कह रहा मैंने सूरज बनाया, चांद बनाया, जमीन आसमान सब कुछ बना डाला. ये किसने कहा भाई? अल्लाह सेड दिस थिंग. दिस इज द हदीस कुदसी. कहाँ कहा अल्लाह ने? आसमान पर फरिश्तों के सामने कहा. अरे इस जिक्र का जाकिर पहला मौलाना नहीं होता, इस जिक्र का पहला जाकिर ही अल्लाह है. फजाइल से भागे कोई नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम. हर जाली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए. या चलिए, बात कहां से चली थी और कहां पहुंच गई? हुस्ने आक़िबत. एक बड़े अजीम आलिम दीन है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे, ईरान के आयतुल्लाह मोहसिन कराती, नाम सुना होगा आपने. उलमा बड़ा इनका तस्करा मिंबर से इनका नाम ले लेकर करते हैं. ये कहते हैं, देखिए ज़िंदगी कैसी गुजारी है ना. सूरह आल इमरान मैंने जो तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून. ठीक है, चलिए ये आयत मैंने अब इससे पहले तिलावत की थी किसी मजलिस में, आज फिर अभी तिलावत कर दी. ऐ ईमान लाने वालों, सूरह आल इमरान, अल्लाह फरमा रहा है ऐ ईमान लाने वालों. अब सुनिएगा बीबी फातिमा की ज़िंदगी के मैसेजेस. यहाँ तक मैं आपको तैयार कर रहा था, जोड़ रहा था अपने आप से. ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो, ऐसे डरो जैसे डरने का हक है. कुछ हमारी चले, कुछ अल्लाह की चले, ये नहीं चलेगा. चलेगी तो बस अल्लाह की चलेगी. वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मरना तो मुसलमान होके मरना.
مسلمان ہو کے مرنا مطلب کیا ہے؟ اب امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی دین پر گزاری لیکن موت باطل پر آتی ہے، اور کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی اچھی نہیں تھی لیکن موت ایمان کے ساتھ آتی ہے۔ کتنے ایسے؟ میں بھی دونوں اگزامپل دوں گا آپ کو، دونوں اگزامپل دوں گا۔ آخرت اچھی ہو جائے، مریں تو موت اچھی آئے، اس کے لیے یہ 4 چیزیں میں نے بھی بتائی نا آپ کو۔ اللہ کے حق کی عزت کرو، حقوق جو ہیں اللہ کے اس کی رسپیکٹ کرو۔ دوسرے، جو اللہ نے بلیسنگز دی ہیں اس کو حرام میں یوز، آنکھیں دی ہیں اسے حرام میں یوز نہیں ہونا چاہیے، پیسہ ملا ہے تو حرام میں یوز نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ جو بلیسنگز ہیں، اور اگر حرام میں یوز ہوا اس کا مطلب آخرت خراب ہو گئی آخرت۔ تیسری چیز، اللہ اکبر، اللہ اگر تمہیں گناہوں پر عذاب نہیں کر رہا ہے تو گھمنڈ مت لے آنا کہ کچھ تو ہونے ہی والا نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، جو تمہارے سامنے ہمارا ذکر کرتے ہیں ان کی عزت کیا کرو۔ اور بتاؤں آپ کو کن چیزوں سے آخرت اچھی ہوتی ہے؟ صلہ رحم کرنے سے آخرت اچھی ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے آخرت اچھی ہوتی ہے، عاقبت، انجام، آؤٹ کم زندگی کا اچھا ہوتا ہے۔ سنیے گا، محسن قراتی کہتے ہیں میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب دیکھیے وہ وسپر والی مجلس تمہیں مجھ سے، میرا انداز ہی تھوڑا سا آواز ہی ماشاءاللہ سے تھوڑا بھاری ہے، وہ وسپر میں آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو مجھ سے تو نہیں ہو پائے گا، وہ میرے یہاں تو مایوسی ملے گی اس معاملے میں آپ کو۔ میں بہت اسی طرح پڑھتا ہوں، یہی انداز ہے ہمارا، ہے نا؟ یہ مت کہیے کہ مولانا بہت چلا کر کے پڑھتے ہیں، بڑا آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا تو مجھے 3 آیت اللہ ملے الگ الگ جگہوں پر۔ میں نے تینوں سے ایک ہی سوال کیا، سنیے گا، میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ اگر اللہ آپ سے یہ کہے کہ تم کوئی ایک دعا مانگو میں اسے ضرور قبول کروں گا، تو آپ کون سی دعا مانگنا پسند کریں گے؟ تو تینوں آیت اللہوں نے مجھے ایک ہی جواب دیا کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ کیا مانگتے ہو میں قبول کروں گا، تو میں بس ایک ہی چیز مانگوں گا، اے اللہ جب مروں تو ایمان پر مروں اور آخرت اچھی ہو جائے، ایمان پر مروں اور آخرت اچھی ہو جائے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں، جیسے جیسے انسان خدا کی طرف بڑھنے لگتا ہے نا، اس کے لیے امتحان اور خطرے بھی بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ شیطان اس کے اوپر فل اٹیک کرنا شروع کرتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے جنت کی طرف، کھینچو اسے پھر جہنم کی طرف۔ ہاں، یہ معصومین کی حدیث میں کہ جب انسان اسپریچولیٹی کی طرف اور آگے بڑھتا ہے تب اسے اور الرٹ ہو جانا چاہیے، اب شیطان اور اٹیک کرے گا، اب اس کے امتحان بھی اور بڑھنے لگیں گے، پرابلمز بھی زندگی میں اور بڑھنے لگیں گی۔ اس پرابلم سے ڈرے نہیں انسان۔ اور ایک چیز ہوتی ہے حدیث نفس سمجھتے ہیں؟ نفس کو وسوسہ ہونا، شیطان جو وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس لیے کہا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھیں، فوراً شیطان دور جاتا ہے اور رحمان کی رحمت اترنا شروع ہوتی ہے توجہ آپ کی؟ کتنا بھی بڑا، میں آپ کو پہلا واقعہ سناتا ہوں، چلیے اب یہاں سے بات شروع کرتا ہوں۔ زبیر کا نام سنا ہے آپ نے؟ زبیر ابن العوام کون تھے؟ یہ سنیے گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، جس نے زندگی اچھی گزاری اور موت بری آئی۔ دو جملے سناؤں گا، ایک نبی کی بیوی کا قصہ، جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں نہیں، کہیں اور سناؤں گا آپ کو آج، ایک ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہو، جو سناؤں گا آپ کو، اور ایک زبیر کا قصہ۔ یہ کون ہیں جی؟ یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے زندگی اچھی گزاری، موت بری آئی۔ پہلے زبیر کون ہے؟ اس کی ماں کا نام ہے صفیہ، اور صفیہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ رسول اللہ کی پھوپھی، رسول اللہ اور مولا علی کی پھوپھی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے زبیر ابن العوام۔ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ آپ چونک جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے۔ جب سب نے رسول کے بعد جو خلیفہ بنایا گیا تھا سب نے بیعت کر لی نا، اس نے نہیں کی، اس نے مولا علی کا سپورٹ کیا۔ سنیے، جناب سیدہ کے جنازے میں جن لوگوں کو آنے کی پرمیشن ملی تھی ان میں ایک زبیر بھی تھا۔ سنیے کیا تھا
اور موت کیسی آئی؟ کون سی چیز ہے جو انسان کی آخرت کو خراب کر سکتی ہے؟ لالچ، گریڈ انسان کے آخرت کو، انسان کی موت کو خراب کر سکتی، بگاڑ سکتی ہے انسان کو۔ کیسے بگڑا یہ زبیر اتنا بہادر تھا کہ اسلام کی جتنی بھی وارز ہوئی ہیں سب میں گیا ہے لڑنے، رسول اللہ اور مولا علی کے ساتھ میں لڑا ہے بھائی، جا کر کے بہت سارے کافروں کو مارا اس زبیر نے، بہت سارے کافروں کو۔ یہ زبیر جب مولا علی نے خلافت قبول کی تو دیکھیے کبھی کبھی دوستی بھی نا انسان کو بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، یہ دوستی بھی بگاڑ دیتی ہے، ہاں صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس زبیر کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے طلحہ، نام سنا ہوگا آپ نے، طلحہ یہ پہلے سے بگڑا ہوا آدمی تھا، اس نے اس کو بگاڑا اور اس کے بیٹے نے اس کو بگاڑا۔ زبیر کا بیٹا، جنہوں نے مختار نامہ مووی دیکھی نا اس میں دیکھا ہوگا مکے میں ایک بوڑھا سا ہے، اس کو بیڈ پہ سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر، وہی عبداللہ اسی کا بیٹا ہے، سب سے بڑا بیٹا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے جہنمی بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک زبیر ہے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے جہنمی بن گیا، بہک گیا۔ عبداللہ سنیے گا کیسے بہکا بیٹے کی وجہ، سنیے گا۔ اس نے بہت مطلب یہ حسد کرتا تھا امیر المومنین سے، بیٹا عبداللہ۔ یہ زبیر جس نے اتنا سپورٹ کیا اہل بیت کا، اتنی اچھی زندگی گزاری ہے، اہل بیت راضی ہیں اس سے، راضی ہیں، خوش ہیں۔ مولا امیر المومنین نے جب خلافت قبول کی نا تو اس کے دوست طلحہ نے اس سے کہا چلو اب چلیں، ہم نے بڑا علی کا سپورٹ کیا ہے، چل کر علی سے پوزیشن مانگی جائے، پوسٹ، ہم کو بھی کہیں کا گورنر بنائے۔ اچھا علی کسی کو، ہر ایک کو ایسے تو پوسٹیں بانٹتے نہیں تھے جو پہلے بڑھ چکی تھی، یہاں تو مزاج، دماغ، نیتیں، دل کا حال سب دیکھ داکھ کر کے بنائے جاتے تھے بھائی۔ وہ تو وہ تھے جنہیں گھر کے دروازے کے باہر کا حال نہیں پتا تھا، علی تو وہ ہے کہ جو 70 نسلوں کو جانتا ہے، آنے والی نسلوں کو کتنے مومن پیدا ہوں گے، تو سامنے کھڑے آدمی کے دل اور دماغ کی حالت کو جاننا کون سی بڑی بات ہے مولا کے لیے۔ یہ دونوں آئے مولا علی کے پاس، کہنے لگے ہمیں بھی پوسٹ چاہیے۔ سنیے گا، مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں پوسٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ جانتے تھے نیتوں میں فتور ہے، کھوٹ ہے، نیتیں سچی نہیں ہیں، فرماتے تمہیں نہیں مل سکتی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے سوچ لیجئے، فرماتے ہاں سوچ لیا جاؤ۔ اب یہ دونوں آئے اور آ کر کے تیسرے خلیفہ کا انتقال ہوا ہے نا، کچھ لوگوں نے ایک ریومر پھیلائی ہے کہ تیسرے خلیفہ کے قتل میں علی کا ہاتھ ہے۔ اب یہ دونوں آدمی ایسے ہیں کہ جن کی تھوڑی بہت پوزیشن بنی ہوئی ہے، انہوں نے آ کر کے رسول کی زوجہ کے پاس آ کے ان کو بھڑکانا شروع کیا کہ آپ چلیے اور علی سے بدلہ لیجئے۔ تیسرے خلیفہ کا، مارے گئے تھے تیسرے خلیفہ، ان کا جو کرتا تھا اس میں خون لگا ہوا تھا، کہا وہ کرتا اٹھائیے اور لوگوں کو دکھائیے اور کہیے کہ اس کا بدلہ علی سے لینا ہے، گھر سے نکلو۔ لوگ نکلیں گے گھر سے، یہی ہوا کہ لوگ نکلے گھر سے۔ اب یہ زبیر اور طلحہ دونوں ان خاتون کے لشکر میں ہیں، جنگ جمل سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جب آئے ہیں علی کے سامنے، ادھر مولا علی کا لشکر ہے، علی ہیں، ادھر کون ہے؟ زبیر، طلحہ، بی بی، یہ سب ہیں، محترمہ سب ہیں۔ جب یہ زبیر تلوار لے کر کے آیا نا مولا علی سے لڑنے کے لیے، مولا علی نے کہا زبیر رک جاؤ، جنگ سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لڑائی تو کریں گے، جو کرنا ہے کر لینا، آؤ، لیکن اس سے پہلے بات سن لو۔ زبیر کہتا ہے کیا کہنا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں زبیر تم کو یاد ہے ایک دن رسول اللہ کی مسجد میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ بھی بیٹھے تھے، تم میری طرف بار بار دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اس وقت رسول نے تم سے پوچھا تھا زبیر مسکرا کیوں رہے، وائی آر یو اسمائلنگ؟ تم نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں، یہ میرے بھائی بھی ہیں اور آپ کے وصی بھی ہیں، اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ تو اس وقت رسول اللہ غمگین ہو گئے تھے، خوش ہونا چاہیے تھا نا رسول کو، بھائی بات اچھی گئی تھی نا تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ رسول علی فرما رہے ہیں زبیر تم کو یاد ہے رسول اللہ غمگین ہو گئے تھے، دکھی ہو گئے تھے؟ زبیر کہتا ہاں یاد ہے۔ علی فرماتے ہیں اور کچھ یاد ہے؟ کہا آپ یاد دلائیے تو یاد آ جائے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب تم نے کہا کہ علی کو چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس لیے میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں،
تب رسول نے کہا تھا اے زبیر وہ دن کیسا ہوگا جب تو تلوار لے کر علی کو مارنے کے لیے آئے گا. یہ سوچ کے رسول دکھی ہو گئے تھے. رسول کا پھوپھی کا بیٹا ہے نا, چاہتے نہیں تھے کہ وہ اتنی بری موت مرے, اتنی بری موت دنیا سے مرنے کے بعد جائے. رسول غمگین ہو گئے, کہنے لگے ہاں یاد ہے. علی فرماتے ہیں پھر رسول نے تم سے کیا کہا تھا؟ علی فرماتے ہیں رسول نے فرمایا تھا کہ اے زبیر جب علی کے سامنے تمہیں جانا پڑے تو یاد رکھنا تم باطل پر ہوگے, علی حق پر ہوگا. کہنے لگے ہاں یاد آیا. زبیر نے تلوار واپس رکھی, واپس مڑے, کہنے لگے اب میں واپس مدینے جا رہا ہوں, میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں. توجہ یہیں پر آپ کو لانا ہے, ابھی آپ جذبہ ایمانی بلندی تک جائے گا. کیا کہا؟ میں نہیں لڑوں گا, میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں, میں گھر جا رہا ہوں, مجھے نہیں لڑنا. حدیث یاد آ گئی. ہوا کیا؟ زبیر آئے اپنے خیمے میں, بیٹے نے کہا کیا علی سے ڈر گئے؟ یہی عبداللہ بن زبیر ڈر گئے. اس نے کہا ڈرا نہیں ہوں, رسول کی حدیث یاد آ گئی ہے, میں باطل کے لیے کیوں لڑوں, نہ ادھر سے نہ ادھر سے, میں تو واپس جا رہا ہوں مدینے. زبیر نکل گئے. ایک آدمی تھا ابن جرموز, اس نے پیچھے سے جا کے حملہ کیا اور زبیر جیسے بہادر بریو آدمی کو مار ڈالا. جب مارا اور مار کر کے علی کے پاس آیا, کہنے لگا مجھے انعام چاہیے, انعام چاہیے یا علی. زبیر کو مار ڈالا. علی نے منہ پھیر لیا. فرماتے ہیں کہ رسول سے تم نے سنا نہیں, فرمایا ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. یعنی اگر مرنے والا غلط بات پر مرا ہے تو جہنمی ہے, مارنے والے نے لالچ میں مارا ہے تو جہنمی ہے. کہنے لگا ہاں جانتے ہیں. پھر یہ ابن جرموز بھی علی کو چھوڑ کر کے چلا گیا اور ایک دوسرے جنگ میں مولا علی سے یہ بھی لڑنے آیا اور علی کے ہاتھوں سے مارا گیا جو علی کے لشکر میں تھا. اب سنیے آپ اسے کیا کہیں گے, اب آپ سے سوال کر رہا ہوں. زبیر نے محترمہ کا لشکر چھوڑ دیا, باہر نکل گئے باطل کا لشکر چھوڑ کر, کیا کہا مجھے لڑنا نہیں, میں گھر جا رہا ہوں. اسے آپ کیا کہیں گے, اچھا کیا یا برا کیا؟ بتائیے آپ کیا کہیں گے. سب کہیں گے نہیں بڑا اچھا کیا کہ چھوڑ کر کے نکل گیا. جی نہیں, اچھا نہیں کیا. کیوں نہیں اچھا کیا؟ اس لیے اچھا نہیں کیا, دو کیریکٹر ہے. اللہ اکبر, دو کیریکٹر ہے. جب اس نے باطل کو چھوڑا تھا تو اسے حق کی طرف آ جانا چاہیے تھا. کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ بھائی اگر دیر ہو گئی تو میں غم کے بیان پر آ جاؤں. جب اس نے باطل کو چھوڑا تھا تو اسے حق کی طرف آ جانا چاہیے تھا. زبیر بے وقوف تھا, حر عقل مند تھا. کیا سنا عزیزان محترم؟ زبیر عقل مند نہیں تھا, حر عقل مند تھا. زبیر نے باطل کو چھوڑا تو چلا گیا اور خراب موت مارا گیا, اور لیکن حر نے جب باطل کو چھوڑا تو اپنے گھر نہیں گیا, باطل کو چھوڑ کر حق کے لشکر میں آ گیا. اس لیے مر کے بھی آج علیہ السلام ہو گیا ہے. اے توجہ عزیزان محترم, باطل کو چھوڑنا کمال نہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. باطل کو چھوڑنا کمال نہیں ہے, باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آنا یہ کمال ہے. ہے توجہ آپ کی؟ چلیے یہ تو ایک زبیر ہو گئے, زندگی اچھی تھی, موت بری آئی. دوسری ایک محترمہ ہے, کون ہے یہ؟ ان کا نام ہے صفورہ. کون ہے جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی وائف, اور بیٹی کس کی ہیں؟ ابھی آپ اور چونکیں گے. شعیب نبی کی بیٹی ہیں. سنیے آپ, ہم بھائی دوسروں میں ہوتا ہے, یہ ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا کہ جب نکاح پڑھ لیتے ہیں نا مولانا لوگ تو دعا کراتے ہیں, اے اللہ ان دونوں میاں بیوی میں ایسی محبت رکھنا, اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا. چلیے یہاں تک ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان میں ایسی محبت رکھنا جیسے آدم اور حوا میں رکھی, جیسے ابراہیم اور سارہ میں رکھی یا حجرہ میں رکھی, ہے نا, دونوں بیویاں تھیں جناب ابراہیم کی, جیسے یوسف اور زلیخا میں رکھی. یہاں تک بھی بات صحیح ہے. پھر لوگ لے آتے ہیں, ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتا, ہمارے کوئی مولانا نہیں پڑھتا. جیسے موسیٰ اور صفورہ میں کون سی محبت, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ صفورہ ہیں کون, سنیے گا. کچھ نبی کی بیویاں ہیں جن کو قرآن نے مذمت کی ہے, ٹھیک ہے, کچھ نبیوں کی بیویاں ہیں, لیکن ان کا نام ہسٹری میں پایا جاتا ہے. سنیے گا, صفورہ کون ہے؟ شعیب نبی کی بیٹی اور موسیٰ جیسے نبی کی وائف. ٹھیک ہے توجہ آپ کی؟ بڑی اچھی زندگی تھی, بہت اچھی زندگی, ایک شریفانہ زندگی گزار رہی تھی. نبی موسیٰ کے دو جانشین تھے, دو سکسیسر,
بھائی تھوڑا سا آپ کو اکنالج کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا, یہ باتیں ممبر سے نہیں پڑھی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک کا نام تھا ہارون اور دوسرے کا نام تھا یوشع, سنا ہوگا آپ نے. دو سکسیسر تھے نبی موسیٰ علیہ السلام کے. ہارون تو نبی موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے, یوشع زندہ تھے, اور نبی موسیٰ نے اعلان کیا تھا میرے بعد میرا سکسیسر یوشع ہوگا. قرآن میں ایک آیت ہے, اور اسی آیت کے ضمن میں اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں سے کہ تمہاری طرف ویسا رسول بھیجا جیسا بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ بھیجا تھا. نہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں, اس کے آگے ہسٹری آپ خود اپنے ذہن کو لے کے جائیے گا. بس مجھے جو کہنا وہ آپ کو یہیں تک سنانا ہے. کون تھی؟ صفورہ. جب نبی موسیٰ کا انتقال ہو گیا نا تو لوگ آئے اور صفورہ سے کہنے لگے کہ یہ یوشع کہاں سے اپنے نبی موسیٰ کے سکسیسر بن گئے, آپ کو بننا چاہیے تھا, آپ بنیے, آپ تو نبی کی بیٹی بھی ہیں, نبی کی بیوی بھی ہیں, دو نسبتیں ہیں آپ کو معصوم سے, آپ بنیے. صفورہ کو اتنا چڑھایا کہ یہ پوزیشن کی لالچ میں آ گئیں. جب لالچ میں آئیں تو انہوں نے یوشع کو میسج دیا, یوشع ہٹ جاؤ, ڈسمس, مجھے پوزیشن چاہیے, میں سکسیسر ہوں, میں جانشین ہوں. ارے بھیا آج تک کسی نبی کی کوئی عورت بنی جانشین؟ انہیں جانشین بننا ہے, لالچ میں آ گئیں. جب حضرت یوشع نے انکار کیا, توجہ ہے آپ کی, انکار کیا تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا, اور بنی اسرائیل کے کچھ منافقین تھے جنہوں نے تیار کیا لشکر اور صفورہ کو آگے چلایا, اور ادھر سے حضرت یوشع مومنوں کا لشکر لے کے چلے, دونوں میں جنگ ہوئی. آپ سمجھ گئے کیوں اللہ نے کہا تھا تمہاری طرف ویسا رسول بھیجا جیسا ہم نے موسیٰ کی طرف, اللہ اکبر, بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا. بھائی میں نے کیا کہا تھا, اس کے آگے اپنے ذہن کو خود لے کے جائیے گا. ہاں اتنا ورک تو آپ کو کرنا پڑے گا. ہے توجہ آپ کی؟ اس کے بعد جنگ ہار گئیں صفورہ, یوشع جیت گئے. صفورہ بعد میں آئیں سر جھکائے ہوئے اور کہنے لگی کہ آپ نے جنگ تک بات پہنچا دی اور مجھے یہاں آنا پڑا. حضرت یوشع نے ایک جملہ کہا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں, لیکن قیامت میں تمہاری شکایت میں موسیٰ نبی سے کروں گا, موسیٰ نبی سے کروں گا. یعنی ابھی تک صفورہ میں یہ چیز ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ. صفورہ نے بعد میں معافی بھی مانگی, معاف کر دیجئے یہ وہ, لیکن کہتے ہیں کہ نبی یوشع, حضرت یوشع نے دل سے انہیں معاف نہیں کر پائے تھے. بہرحال جو بھی ہو روایت, اللہ اکبر, نبی کی بیٹی ہونا بھی کمال نہیں ہے, نبی کی بیوی ہونا بھی کمال نہیں ہے. کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ کمال تو جب ہے کہ وہ محمد رسول اللہ, جسے اللہ نے کہا محمد بس رسول ہے, اور وہ رسول کہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. کیا سنا عزیزان محترم؟ کمال تو جب ہے جب نبی کسی کے احترام میں اٹھے, کمال تو جب ہے کہ جب نبی کی بیوی بھی ہو, جب معصوم کی بیوی بھی ہو, نبی کی بیٹی بھی ہو, اور پورے 11 اماموں کی ماں ہو. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. وہ ہے کمال کی بیوی جسے زہرا کہتے ہیں. ہے توجہ؟ بات تو آئے گی نا حضرت زہرا کی, عزائے فاطمیہ کی ملی سے. تو یہ دو موتیں ایسی کہ زندگی اچھی تھی, موت خراب. اب آپ سنیے, جس کی موت اچھی ہوئی زندگی بری تھی. یہاں تک سن لیا؟ تو بہت ساری چیزیں, لالچ, پوزیشن کی لالچ یہاں بھی تھی وہاں بھی تھی, زبیر کو بھی تھی ان کو بھی تھی, ہے نا, بڑا بننے کی, اور دونوں نے موت خراب کر دی. لالچ چاہے پیسے کی ہو, لالچ چاہے دولت کی ہو, چاہے پوزیشن کی ہو, چاہے کسی چیز کی لالچ ہو, یہ انسان کو خراب کر دیتی, آخرت بگاڑ دیتی ہے. کبھی لالچ دل میں نہ آنے پائے. لالچ ہو تو جنت کی ہو, لالچ ہو تو اللہ کی رضا کی ہو, لالچ ہو تو اہل بیت کی خوشی لینے کی ہو, اس کی ہو لالچ. یہ اچھی بات ہے نا. اب سنیے, امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا میرا ایک دوست ہے, بڑا برا آدمی تھا, لیکن وہ اندر سے کہتا تھا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. کل میرا جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ بھی بڑا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ, بہت فائدہ مند انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ کل بھی تشریف لائیے گا.
سوء ظن اور حسن ظن کے حوالے سے میں تھوڑی سی باتیں کروں گا آپ سے، اور عظمت نماز میں پھر یہ چیزیں آئیں گی کہ کسی کے بارے میں جلدی سے فیصلہ کرنا ہے نا، اور اس پہ کچھ واقعات، کچھ سٹوریز آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، بہت ہی مؤثر اور بہت ہی با اثر واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھے جائیں گے۔ مولا میرا ایک دوست ہے، بنی امیہ کا جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بھتہ وصول کرنے والا تھا۔ بھتہ وصول کرنے میں سمجھتے، جسے ہمارے یہاں اور ہمارے اور یو پی کے اندر چلے جائے تو کہتے ہیں رنگداری کرنے والا، غصہ دکھا کر کے لوگوں سے پیسہ نکالنے والا، دادا گیری دکھا کر کے۔ خیر، اور کچھ روایتوں میں کہ حسابدار تھا مولا۔ وہ بنی امیہ کا بڑا پیسہ اس نے بنی امیہ کے لیے، بھائی اب ظاہر سی بات ہے، بنی امیہ کون ہے؟ اچھے لوگ تو نہیں ہے نا، انہی میں تو یزید ہے نا۔ اسے قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا ہے، لعنت کی اللہ نے پوری جنریشن کے اوپر، جتنے بھی برے تھے اس میں، جتنے بھی برے تھے ان سب پہ لعنت کی۔ سنیے گا، ان کے جو امپائر تھا، ان کے جو کنگڈم تھا، اس میں وہ پیسے وصول کر کے لا کے دیتا تھا، خزانے میں جمع کراتا تھا۔ سنیے گا، بس یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میں غم کے بیان پر آ رہا ہوں۔ مولا وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، آپ کے سامنے آتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے کہو اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو جن کا حق لیا ہے سب کو واپس کرے، اور جس کا حق اس کی گردن پر ہے سب سے معافی مانگے۔ دیکھیے، ہم مومن بننا چاہتے ہیں، بڑی گناہیں کر کے رکھی ہیں، کچھ چھوڑا نہیں زندگی میں، توبہ 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 استغفر اللہ رب اللہ، ایک تسبیح پڑھ ڈالی، جی نہیں، کبھی اللہ نہیں معاف کرے گا۔ کیسے معاف کرے گا؟ جن کے حق لیے ہیں ان کو واپس کرو۔ کسی پر تہمت لگائی ہے تو جا کے معافی مانگو، خالی پیسہ حق نہیں ہوتا جی، میٹی کاش اور ڈالر اور روپیہ خالی یہی حق نہیں ہوتا، حق یہ بھی ہے کہ کسی کی غیبت کی ہے تو جا کے اس سے معافی مانگو، کسی کو گالی دی ہے تو اس سے بھی معافی مانگو۔ توبہ توبہ توبہ، تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، گال پیٹے جا رہے ہیں، یہ کون سا توبہ ہے؟ توبہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں دل سے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جانا، شرمندہ ہو جانا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا نا، 70 سال عبادت کی تھی، کہنے لگا مجھ سے بڑا نمازی کون ہے؟ نبی موسیٰ سے اللہ نے کہا جا کے اس سے کہہ دو ایک نماز نہیں قبول ہے اس کی، ایک نماز قبول نہیں کروں گا، سب اس کے منہ پہ مار دوں گا، کوئی جنت ونت اس کو نہیں ملنے والی۔ نبی موسیٰ نے آ کے بتایا تو یوں کھڑا ہوا تھا سینہ تان کے، موسیٰ اللہ نے میرے بارے میں کبھی کچھ کہا ہے؟ نبی موسیٰ فرماتے ابھی تو کہا ہے کچھ دن پہلے ہی، کہا ہے کہ تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ کہا کہ تو عبادت بھی کرتا ہے اور اس پر غرور بھی کرتا ہے۔ کہنے لگا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، رونے لگا، صرف 2 آنسو آنکھوں سے نکلے تھے، 2 آنسو شرمندگی میں۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا اور کہا موسیٰ اس سے جا کے کہو 70 سال کی عبادت ایک طرف، یہ جو شرمندگی میں 2 آنسو نکلے ہیں میں نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر۔ گال پیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ منہ پیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 2 آنسو نکل آئے ہیں نا شرمندگی میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے سر جھکا کے شرمندہ ہوا، اسی سے جنتی بن گیا ہے۔ سنیے گا، اب اس آدمی نے پریکٹیکل آدمی تھا، جیسے امام نے کہا سب کے حق دے دو، سمجھ گیا کون سے حق ہیں، صرف پیسے ہی نہیں ہیں، رشوت لی ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، کسی سے وصولی کی، کسی سے بھتہ مانگا، کسی سے یہ کیا وہ کیا، خالی یہی نہیں ہے، گالیاں وہ جانتا ہے نا۔ اب اس نے انالائز کرنا شروع کیا، حق کیا کیا ہو سکتا ہے، سمجھ گیا، سب کو جا کے جس کے پیسے اس نے لیے تھے نا سب کو واپس کیے، جو کچھ تھا اس کے پاس سب دے دیا، بڑا کمائی تھی، دولت اس نے بڑی کمائی تھی، سب خرچ کر ڈالی۔ جانتے ہیں آخر میں حالت یہ تھی کہ صرف نیچے کی لنگی باندھتا تھا، اوپر کی قمیص تک اٹھا کے دے دی تھی، بس یہ سترے اور تین واجب ہے اس لیے بس یہاں تک باندھتا تھا، وہ بھی اٹھا کے دیتا، سخت سردی میں بھی اسی طرح رہتا تھا۔ ایک دن بیمار پڑ گیا، سب سے جا کے معافیاں مانگ لی، بھائی مجھے معاف کر دو۔ دیکھیے اس نے غفلت میں کی تھی، ہم میں سے کوئی انتظار نہ کرے، ہم بھی مانگ لیں گے جب ہم 60 سال کے ہو جائیں گے معافیاں، ابھی جو چاہو کر لو، بھی بہت لائف پڑی ہے۔ ارے بھیا لائف کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کب کیا ہو جائے،
اپنے حق جتنی جلدی ہو سکے ٹھیک ٹھاک رکھو، کلیئر رکھو۔ کل کا کیا بھائی، لوگ کہتے ہیں کل کا پتہ نہیں، ارے کل تو بہت لمبی بات کر دی آپ نے، اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا ہے۔ سب سے معافی مانگ لی، سب کے حق جو دے سکتا سب سے دے دیا، بھائی سب سے معاف کر دو، معاف کرو، سب کچھ ہو گیا، سب راضی ہو گئے۔ گھر میں آ گیا، روتا تھا، ہر نماز میں رو رو کر کے توبہ کرتا تھا، میرے اللہ میں نے تو اپنا کام کر لیا، اب تو اپنا کام کر دے، میں جو کر سکتا تھا وہ میں کر چکا، اب تو آگے تیرے ہاتھ میں۔ جو اس کا دوست امام جعفر صادق کا صحابی تھا نا، اس کو پتا چلا کہ یہ مر رہا ہے، بہت بیمار ہے، پہنچا اس کے دروازے پر، دروازہ نوک کیا، دروازے کے پیچھے آیا، کہنے لگا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا سنا ہے کہ تمہاری حالت بہت خراب ہے۔ کہنے لگا ہاں بس جاؤ دعا کرو۔ چلا گیا۔ جب جانے لگا نا اس کا صحابی، تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق سے کہہ دینا میں اپنی کوششیں کر رہا ہوں، ایک وعدہ کر لیں کہ مجھے جنت دلا دیں گے، ایک وعدہ کر لیں۔ صحابی نے آگے امام سے کہا، امام نے کہا جاؤ اس سے کہہ دو کہ اس کی جنت کی گارنٹی ہم لیتے ہیں۔ جب امام نے کہہ دیا ہم گارنٹی لیتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ جو ابھی ہزاروں سال کے بعد قیامت آئے گی صرف وہی جنت کی بات ہے، پھر قبر بھی جنت بن جائے گی، پھر برزخ بھی جنت ہو جائے گی، ہے توجہ آپ کی؟ پھر وہ جس بستر پر مر رہا ہے وہ بستر بھی اس کے لیے جنت بن جائے گا۔ جب امام نے کہہ دیا ہم جنت کی گارنٹی لیتے ہیں، اور امام کسی دنیا میں کروڑوں لوگ تو ہیں، کسی سے امام نے وعدہ کیا ہے کہ بس تمہارے لیے جنت تو ہم دیں گے، فوراً مرو جنت سیدھے؟ جس سے امام وعدہ کر لیں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ سب اپنے ٹھیک ٹھاک کر لیے، قضا نمازیں ادا کر لی، سب کچھ کر لیا، سارے واجبات سب کچھ ادا کرنے کے بعد اب ایک دن پھر اس صحابی کو پتا چلا میرا دوست مر رہا ہے۔ پہنچا، گھر میں پہنچا تو دیکھا بالکل آخری وقت ہے، کوئی وصیت ہے؟ تم تو مر رہے ہو۔ کہنے لگا نہیں کوئی وصیت، امام کو سلام کہہ دینا بس، ٹھیک ہے۔ مر گیا، جا کر کے غسل کفن دفن کر کے دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن یہ صحابی کہتا ہے میں جب اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو قبر کے اوپر ایک کاغذ رکھا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ میرے امام نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ امام نے پورا کر دیا ہے۔ پورا کر دیا کا مطلب کیا ہے؟ مل گئی نا جنت۔ اب یہ صحابی جلدی سے دوڑتا ہوا وہ کاغذ لیے ہوئے امام جعفر صادق کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، امام نے غلام سے کہا جو دروازہ کھولو، میرا وہی صحابی آیا ہے۔ صحابی نے جیسے ہی غلام نے دروازہ کھولا، اس نے اندر قدم رکھا، ابھی امام سے بتا نہیں چاہتا ہے، امام نے فرمایا رک جاؤ، میں نے تمہارے دوست سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ کیا سن رہے عزیزان محترم؟ کہ مولا یہی تو بتانے آیا تھا آپ کو۔ امام فرماتے ہم نے پورا کر دیا ہے۔ تو انسان اپنے حقوق ادا کرے۔ کوئی بھی ایک چونی کا، ایک چھوٹے سے پیسے کا بھی قرضہ ہے نا، بھر دے زندگی میں، مرنے کے بعد کوئی نہیں آتا بھرنے والے، سب اپنی زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں، وہ بھی حق ہے، اس پہ بھی پکڑا جائے گا آدمی، ہے نا؟ امیر المومنین فرماتے تھے قرضہ لینے سے بچو قرضہ لینے سے۔ اللہ اکبر۔ کسی کا بھی کوئی بھی قرض ہے، پیسے کا قرض ہو، کسی کی عزت اتار دی، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کو گالی بک دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا حق مارا، کسی کو ہرٹ کیا، معافی مانگ لو اس دنیا میں، تمہاری عاقبت اچھی ہو جائے گی۔ انجام۔ جناب سیدہ ایک دن رسول اللہ کے پاس پہنچی ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اے فاطمہ آپ کبھی اس ٹائم پہ نہیں آتی، آج خیریت تو ہے؟ جناب سیدہ کہتی ہیں بابا میں آئی ہوں، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، آئی ہوں، بس اتنا ہی کہا تھا۔ اور ایک جملہ کہا جناب سیدہ، بابا یہ بتائیے فرشتوں کا کھانا کیا ہے، فوڈ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں فرشتوں کا فوڈ یہ ہے کہ جب وہ بھوک لگتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ رسول اللہ سمجھ گئے، وہاں باتیں بھی بڑی عظیم باتیں ہوتی تھیں راز و نیاز میں۔ رسول فرماتے ہیں کہ اے بیٹی میں سمجھ گیا، سنو میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں۔ دعا بتائی رسول اللہ نے، چھوٹی سی دعا ہے، اسے پڑھ لینا، دل میں سکون آ جائے گا، بھوک ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا وہ سب ہو گیا۔ جب جناب سیدہ واپس آئی نا تو امیر المومنین انتظار کر رہے تھے۔ امیر المومنین نے سوال کیا ہے بی بی کہاں گئی تھی؟ بابا کے پاس گئی تھی، خیریت تو ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آ گئی۔ دنیا لینے کا مطلب یہ دنیا نہیں جسے آپ دنیا سمجھ رہے ہیں، ان سے بہت بلند ہیں اہل بیت،
مطلب کچھ کھانے کا سامان لینے گئی تھی بابا سے اپنے. باپ ہے رسول اللہ، باپ ہے، اور خود رسول کو بھوک لگتی ہے تو فاطمہ کے گھر پہ آتے ہیں. کتنے واقعات ہیں ایسے. آخرت یہ بی بی نے ہمیں سکھایا ہے. وہ تو آخرت کی مالکہ ہیں، وہ شفیع روز جزا ہیں. آپ غم منانے آئے ہیں اہل بیت کا، روئیں گے، آپ گریا کریں گے. اس بی بی پر ہم روتے ہیں جسے سیدہ زہرا کہا جاتا ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے سنا. میں نے کوشش کی کہ بی بی کی زندگی کے کچھ میسیجز آپ کے حوالے کریں جو بی بی کی تعلیمات ہیں، اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں. آخرت کیسے اچھی بنائی جائے، میں نے یہی کوشش کی کہ آپ کو بتاؤں. اللہ کے حقوق کی عزت کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں کو حرام میں خرچ نہیں کرنا ہے، اور گناہ پر اگر عذاب نہ آئے تو انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اور ذکر اہل بیت کرنے والے کا احترام کرنا ہے. فاطمہ، دیکھیے آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں نا ماشاءاللہ، جو لوگ نہیں گئے اللہ انہیں بھی زیارت سے مشرف فرمائے. آپ جاتے ہیں نا، آپ کاظمین جاتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بڑا غم آپ نے سنا ہے مجلسوں میں. وہ امام ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد بھی زنجیریں کاٹی نہیں گئیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا جنازہ پل بغداد پر لا کر رکھ دیا گیا تھا. سنتے ہیں نا، اللہ اکبر، آپ روئیں گے عزادارو. پل بغداد پر جنازہ رکھ دیا گیا تھا. سنتے ہیں آپ، بڑا دل دکھتا ہے، روتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا غم سنتے ہیں، بہت روتے ہیں. امیر المومنین کا غم سنتے ہیں، بہت روتے ہیں. امام حسن عسکری اور امام محمد تقی جواد، امام علی نقی علیہ السلام، ان سب کے غم سنتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کا غم سنتے ہیں، بہت روتے ہیں. لیکن جب روزے میں جاتے ہیں نا اور شاندار روزہ دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، شاندار روزہ دیکھتے ہیں نا تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ آج کتنا شاندار روزہ بنا ہوا ہے. لیکن اللہ اکبر، ہم مجلسوں میں فاطمہ کی شہادت سنتے ہیں اور جب جنت البقیع جا کر دیکھتے ہیں کہ قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے. پاکستان کے ایک شاعر گئے تھے اور جب جنت البقیع میں پہنچے تو وہاں جا کر کے انہوں نے ایک شعر کہا تھا. مدینے میں جا کر ایک شعر کہا تھا، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. اجرکم انتظارا، ہم بنت پیمبر کی، ہم فاطمہ کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. آزادارو، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ ہے. اب جو جملے کہنے جا رہا ہوں نا سنیے گا عزادارو، اور روتے ہوئے اٹھیے گا. آپ ہمیشہ مجلسوں میں فاطمہ کو حسین کا پرسہ دیتے ہیں، آج فاطمہ کو فاطمہ کا پرسہ دیجئے. آج اس مجلس میں رسول آئے ہوں گے اپنی بیٹی کا پرسہ لینے کے لیے، امیر المومنین آئے ہوں گے فاطمہ زہرا کا پرسہ لینے کے لیے، آج خود حسن و حسین آئے ہوں گے اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے، امام زمانہ آئے ہوں گے اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے. عزادارو، آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے، جو اس کے جس گھر میں جس تخت کے اوپر اسے غسل میت دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، جملہ کہنے جا رہا ہوں، یا جس بیڈ پر وہ مرا ہے، جس بستر پر وہ مرا ہے، وہ ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ چاہنے والوں کی نظر اس پر نہ پڑے، ورنہ اس کی موت یاد آ جائے گی، اس کا تڑپنا یاد آ جائے گا. یہیں پر میرا چاہنے والا مرا تھا، یہیں پر اسے تکلیف ہوئی تھی، یہیں پر اس نے اذیت اٹھائی تھی. وہ چیزیں نظروں سے ہٹا دی جاتی ہے. اگر ماں کی چیزیں ہو تو بچوں سے چھپا دی جاتی ہے، وہ بچوں سے چھپا دی جاتی ہے. ہائے حسن و حسین، وہ دیوار علی کہاں لے کے جاتے، وہ دروازہ کہاں لے کے جاتے جس کے درمیان فاطمہ پس گئی تھی. ارے جب بھی حسن و حسین اس دیوار اور در کو دیکھتے ہوں گے ماں کا غم یاد آتا، ماں کا غم یاد آ جاتا ہوگا. آزادارو، فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے 18 سال کی عمر میں کوئی خاتون سر کے بال سفید ہو گئے ہو، کمر جھک گئی ہو، لکڑی کا سہارا لے کر چل رہی ہو؟ ارے فاطمہ کا حجرہ یہ تھا، آنگن یہ تھا. حجرے سے آنگن تک بھی آتی تھی نا تو ڈنڈے لکڑی ٹیک کر عصا کا سہارا لے کر آتی تھی. اور روایتیں یہ بھی بتاتی ہے، ایک عالم دین پڑھا کرتے تھے
تھے مجلس میں، وہ کہتے تھے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، پہلو شکستہ تھا، اور اتنی تکلیف تھی جس برتن میں بچوں کے لیے آٹا گوندتی تھی روٹی بنانے کے لیے، جب اٹھنا چاہتی تھی تو گر پڑتی تھی، چہرہ زمین سے ٹکرا زمین سے ٹکرا جاتا تھا۔ عزادارو، ایک وقت وہ آیا، اللہ آپ کی صدائے گریہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ عزادارو بڑا اچھا گریہ کر رہے ہیں۔ عزادارو، انڈیا اور پاکستان میں تو عشرے ہو رہے ہیں فاطمہ جناب سیدہ کے حوالے سے، سنیے گا عزادارو۔ جناب سیدہ کو پتا چلا کہ بلال آئے ہیں، بابا کی وفات کے بعد پتا چلا، کچھ دنوں کے بعد بلال مدینے آئے تھے۔ جناب سیدہ نے فضہ کو آواز دی، فضہ جاؤ ذرا بلال کو بلا کر لاؤ۔ بلال دروازے پر آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ عزادارو، جیسے ہی یہ سلام سنا نا، جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں اور آ کر ایک سوال کیا، ایک جملہ کہا، بلال سب نے تو ہمیں چھوڑ دیا تھا، بابا کی وفات کے بعد تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بلال رونے لگے، کہتے بی بی مدینے کے حالات مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تھے، عجیب ماحول تھا، اس لیے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بی بی فرماتی ہے، بلال بہت دن سے تمہاری آواز میں اذان نہیں سنی، جاؤ جا کر اذان دے دو، ایک بار اذان سن لو۔ عزادارو، بلال مسجد میں آئے، مدینے میں ایک شور برپا ہے، آج بلال اذان دیں گے، بہت دن بعد بلال آئے ہیں، بلال اذان دیں گے۔ بلال اذان کے گلدستے پر آئے، گلدستہ اذان پر آئے، اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بی بی اذان کے کلمات کو دہراتی رہی، جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے بی بی تڑپ گئی، بابا یاد آ گئے، تڑپ کر روئی، اتنا روئی کہ غش کھا گئی۔ ارے فضہ آئی اور آ کر آواز دی، بلال اذان روک دو، شہزادی کو غش آ گیا ہے۔ میں کہوں گا اے بی بی، بابا کا نام سنا، بابا اتنا یاد آئے کہ بے ہوش ہو گئی۔ ارے ذرا سکینہ سے پوچھئے، سکینہ نے کس طرح باپ کا کٹا سر دیکھا ہوگا، سکینہ کا عالم کیا ہوا ہوگا، زینب کا کیا